बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 13 दिसंबर हफ्ते का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तानी ख्यालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। इक़्तिदार की राहदारियों में बड़े बड़े ताकतवर हमारे जो हुक्मरान हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जो भी कदम उठाते हैं उल्टा उनके गले पड़ जाता है। वो हर कदम उठाते हैं कि हम मजबूत हो जाएंगे और हमारे रास्ते का एक और पत्थर हट गया, खुश होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जो भी पत्थर हटाते हैं वो पत्थर उठकर उन्हीं के माथे पे लगता है और उन्हीं का सर फोड़ देता है। और इस वक्त मामला है, 2-3 खबरें हैं, लेकिन पहली खबर हम लेंगे जनरल फैज़ हमीद साहब की, क्योंकि वो खबर अभी तक दराज होती जा रही है और डेवलपिंग स्टोरी के तौर पे उसके नए नए पहलू और नई नई जहतें सामने आ रही हैं, क्योंकि बहुत शोर होगा किया गया और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से ये कहा गया कि फैज़ हमीद जो हैं उनको, क्योंकि उनका कोर्ट मार्शल, उनको सज़ा दिलवाना, उनको जेल में डलवाना, ये मरीम साहिबा के हुक्म पर हुआ है। ये कोई मेरिट पे नहीं हुआ, मरीम साहिबा के हुक्म पे। और दूसरी वजह थी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ जो उनका ज़ाती मामला था कि उनको DGISI से ओहदे से हटाकर जनरल फैज़ हमीद को क्यों लगाया गया, बुशरा बीबी ने उनको क्यों नहीं हेल्प आउट किया, उस वक्त इमरान खान साहब ने रेजिस्ट क्यों नहीं किया। ये 3 जो हैं वहाँ चल रहे हैं, यही मामला है, ये ज़ाती परखाश है और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी मुतादिद बार कह चुका। लेकिन अब ज़रा मुस्लिम लीग नवाज़ खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाती है। वो जो बयानियाँ बनाती है उसमें खुद ही फंस जाती है। और कहा गया कि इमरान खान साहब को बहुत फैसिलिटेट करते थे जनरल फैज़ हमीद। तो पहली बात तो ये बता दूं कि जनरल फैज़ हमीद साहब से हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम उनके तरफदार नहीं हैं। जो उनको सज़ा हुई है, बल्कि हम कहते हैं कि ये सज़ा का दायरा वसी करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ DGISI जो है वो अज खुद कुछ भी नहीं होता। फौज के अंदर बात आर्मी चीफ से शुरू होती है, आर्मी चीफ पे ख़त्म होती है। लेकिन ये पिछले चंद सालों से ये वतीरा बन गया है, तकरीबन पिछले 20 सालों से, कि ISI के जो चीफ है उसको हमेशा कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है, उसको हमेशा ज़लील व रुस्वा किया जाता है और सारा मलबा ISI पे डाल दिया जाता है। अब ISI क्या है? ISI में भी वही फौज के अफसरान होते हैं जो आर्मी चीफ के अंडर होते हैं, वही फौज है। और ISI कहने को तो उसका चीफ जो है वो वज़ीर आज़म लगाता है, लेकिन वज़ीर आज़म को बिल्कुल उसमें बेख्तियार होता है वज़ीर आज़म। और अकेला DGISI जो है वो वज़ीर आज़म से अगर मिल ले तो फ़ौरन GHQ से, आर्मी चीफ के ऑफिस से चिट्ठा आ जाता है, फरला आ जाता है कि आपने अलग मुलाकात क्यों की, यहाँ तक भी होता है। तो इसलिए अगर आर्मी चीफ वज़ीर आज़म से मिलता है तो फिल फौर वहाँ से सीधा जाएगा GHQ और उसे आर्मी चीफ को एक एक बात बतानी पड़ती है। और ये सिलसिला है, ये है एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी। तो ISI मुकम्मल तौर पर GHQ के अंडर होती है, कंट्रोल में होती है। वही फौजी अफसरान जो हैं मुख्तलिफ यूनिट से आके वो ISI को सर्व करते हैं। ये सेक्टर कमांडर जो ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं वो भी फौज से ही आते हैं, वर्दी पहनी होती है। जैसे ISPR में मुख्तलिफ यूनिट से आते हैं, ISPR में सर्व करते हैं, अगर वहाँ से वापस ट्रांसफ़र जाता है तो वो फील्ड में चले जाते हैं। ये हम देख चुके हैं। जनरल बाबर इफ्तिखार हमारे सामने हैं, जनरल आसिफ गफूर हमारे सामने हैं, और उसके बाद अब आए हैं जनाब अहमद शरीफ साहब, ये भी इंजीनियरिंग कोर्स से आए हैं, तो ये वापस जाके अपनी ड्यूटी करेंगे। तो इसी तरीके से ISI में मुख्तलिफ पूरी फौज से जो फौजी अफसरान हैं, मेजर हैं, कैप्टन हैं, कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, मेजर जनरल हैं, वो फौज से आते हैं और उनकी अप्रूवल कौन देता है? आर्मी चीफ। और वो आर्मी चीफ को ही रिपोर्ट करते हैं। उनकी तरक्की, तनज़्ज़ुली, सज़ा, जज़ा, वो सारा इख्तियार होता है आर्मी चीफ के पास। तो ये मामला एक एक्चुअल है। जनरल फैज़ हमीद हों, जनरल नवीद मुख्तार हों, जनरल पाशा हों, जनरल रिजवान हों, जनरल ज़हीर हों, ये सब के सब। लेकिन होता ये है कि जो सिलसिला पाकिस्तान में चला आ रहा है वो मामला सारे आर्मी चीफ करते हैं, पॉलिसी उनकी होती है, हुक्म उनका होता है, अथॉरिटी उनकी होती है, बयानियाँ उनका होता है, टास्क वो करते हैं, वो ISI को, DG को करते हैं, DG आगे DGC और जो मुख्तलिफ DGs हैं मुख्तलिफ विंग्स के, वो उनको बताते हैं और उनको आगे टास्किंग कर दी जाती है। फिर आगे सेक्टर कमांडर्स होते हैं, अंदरूनी मुल्क भी और बैरून मुल्क भी, ये सारे का सारा काम फिर
آگے شروع ہو جاتا ہے جی. تو اسی طریقے سے جب رپورٹ آتی ہے تو وہ اپنے اپنے ڈی جیز کو دیتے ہیں, ڈی جیز ڈی جی آئی کو دیتے ہیں, وہ جا کے آرمی چیف کو بریف کر دیتا ہے. وزیر اعظم کو اتنی بریفنگ نہیں ملتی جتنی تواتر کے ساتھ آرمی چیف کو ملتی ہیں, اس لیے یہ بات غور سے سمجھ لینی چاہیے. اور اگر رجیم چینج آپریشن کرنا ہے تو اس کا فیصلہ جی ایچ کیو میں ہوتا ہے, آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں نہیں ہوتا. جی ایچ کیو میں فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت گرانی ہے, یہ حکومت بنانی ہے, اور آرمی چیف اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اور جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ آگے ڈی جی ایم آئی کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو آگے وہ ٹاسک دے دیتے ہیں, اور اس طریقے سے یہ بات آگے بڑھتی ہے. تو لہٰذا جنرل فیض حمید کو جو سزا ابھی سنائی گئی, اور نون لیگ سب سے بڑی طرفدار ہے, پیپلز پارٹی کا بھی میں بتاؤں گا, نون لیگ سب سے بڑی طرفدار ہے, تو نون لیگ یہ کر رہی ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ اب خود ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, محمد زبیر صاحب جو خود براہ راست گفتگو کرتے رہے, ڈائلاگ کرتے رہے, ملک احمد خان صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب اور بہت سارے خواجہ آصف صاحب, یہ سب کے سب اور ان کے لائک مائنڈ جو ہیں وہ سارے جو باتیں باہر لا رہے ہیں. اس کے بعد, اور ہم تو خود جانتے بھی تھے, اس وقت بھی ہم خبریں دے رہے تھے, یہ سارے معاملات جو ہوئے, میاں صاحب کو جیل سے نکالنے والے, میاں صاحب کو نکالنا جیل سے, مریم صاحبہ کو جیل سے نکالنا, مریم صاحبہ کو قید کے دوران لیپ ٹاپ دینا, موبائل فون دینا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, یہ اس وقت یہ خود آرمی چیف نہیں کرتے ہوتے تھے. یہ آرمی چیف کوئی بھی نہیں خود آ کے کرتا, وہ آگے ڈی جی آئی کو بولتے ہیں. ڈی جی آئی جو ہے وہ آگے پھر افسران کو اپنی پالیسی دیتے ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی کسی کو ٹائٹ کرنا ہے تو ٹائٹ کیا جاتا ہے, کسی کو نرم کرنا ہے, نرمی کی جاتی ہے, تو اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جاتا ہے. بیل کروانی ہے, بیل نہیں کروانی, یہ سارے معاملات وہیں سے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ. تو لیکن یہ سارا حکم وہاں سے آتا ہے. اب نشانہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, فرض کریں تو اس پہ کہتے ہیں جی جنرل پاشا, دھرنا آ گیا جنرل ظہیر, فلاں ہو گیا جنرل رضوان, فلاں معاملہ ہو گیا جنرل نوید مختار, فلاں معاملہ ہو گیا جنرل آصف غفور, جنرل فیض حمید, اور فلاں معاملہ ہو گیا جنرل عاصم منیر, کیونکہ عاصم منیر بھی ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں. تو یہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ان کو بدنام کیا جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے پوری آئی ایس آئی کو بدنام کیا جاتا ہے. آئی ایس آئی کسی زمانے میں ہماری ایک بہت ہی مشہور و معروف انٹیلیجنس ایجنسی تھی, لیکن جب سے ان کو سیاست میں انوالو کیا گیا اس وقت سے ان کی شہرت جو ہے وہ داخلی سیاست کی وجہ سے خراب ہو گئی. اور اس سیاست کو اب سیاست میں ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ یہ تحریک عدم اعتماد لانی ہے, وہ فیصلہ نہیں کرتا, فیصلہ آرمی چیف کرتے ہیں. کیونکہ وہ جو سائفر آیا تھا اس میں جنرل باجوہ صاحب کو وہ مخاطب تھے اور ڈی جی آئی کو مخاطب نہیں تھے, کیونکہ کوئی تھا اندر سے جو بتا رہا تھا کہ جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کس نے بتایا تھا عمران خان جو ہے وہ رشیا گیا ہے, اور کس نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ عمران خان اپنے ذاتی طور پر گیا ہے, اس میں اسٹیٹ کا یا میرا فیصلہ نہیں تھا, یہ کون کہہ رہا تھا اور کس سے پوچھا تھا؟ تو ڈی جی آئی ایس آئی سے کوئی نہیں پوچھتا. امریکی وزیر خارجہ جان پومپیو جو پہلے وزیر خارجہ تھے ٹرمپ کے, تو وہ کس کے ساتھ رابطے میں تھے؟ وہ رابطے میں تھے جنرل قمر جاوید باجوہ سے. اور اس کے بعد والے وزیر خارجہ کس کے ساتھ رابطے میں تھے؟ جنرل باجوہ سے. اور اب والے وزیر خارجہ کس سے رابطے میں ہیں؟ جنرل عاصم منیر صاحب سے. ڈی جی آئی ایس آئی سے کوئی رابطہ اس طرح سے نہیں کرتا, اور وہ ادھر سے بنتا معاملہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا, تو پہلی بات تو یہ کہ فیض حمید صاحب کو اگر سزا سنانی ہے, اگر جنرل پاشا کو سزا سنانی, کیونکہ نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, مریم صاحبہ ہوں, یا ان کے لائک مائنڈڈ ہمارے دانشور ہوں, وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جناب فلاں ڈی جی آئی ایس آئی اور اس کو الٹا لٹکا دیں, یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے. تو وہ تو پانی بھی نہیں پی سکتا. ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف کے پوچھے بغیر پانی بھی نہیں پی سکتا. جو وہاں سے حکم آئے گا وہ پورا کرے گا, اور جو حکم وہ پورا نہیں کرتا تو اس کے بعد, اور جو افسر پورے نہیں کرتا پھر اس کی وہاں پہ گنجائش نہیں ہوتی, اس کو پھر وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے, کیونکہ اسے سمجھا جاتا ہے کہ آپ نالائق اور نااہل ہیں. یہی چیز ایم آئی میں ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نشانہ آئی ایس آئی کو بنایا جاتا ہے. تو میں نے سارا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں ساری صورتحال کو,
کہ ہوتا کیا ہے. اگر آئی ایس آئی کے اندر پوسٹنگ ٹرانسفر ہونی ہے تو وہ آرمی چیف کے پاس جاتی ہیں کہ یہ پرپوزل ہے, یہ ہمیں افسران چاہیے, آرمی چیف اپروول کرتے ہیں, تب جا کے وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور جن کو نکالنا ہے وہی نکالتے ہیں. اسی لیے آپ کو بتا دوں کہ جب جنرل عاصم منیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی بنے اور جنرل فیض جو ہیں وہ ترقی پا کے وہاں سے چلے گئے, تو اس دوران جتنے بھی اندر سیکٹر کمانڈر تھے اور نیچے پوسٹنگ ٹرانسفر جتنے بھی افسران تعینات تھے, ان میں سے کوئی بھی کسی کا تبادلہ نہیں ہوا. وہ سارے کے سارے اپنی جگہ پہ کام کرتے رہے, کیونکہ یہ جنرل باجوہ صاحب کو پتا تھا کہ میں نے واپس کیا کرنا ہے, اور کیونکہ جتنا عرصہ وہ رہے ہیں وہ وہی سیکٹر کمانڈر, وہی او سی ڈیٹ جو ہیں کام کرتے رہے ہیں جو پہلے سے تھے, سوائے ایک آدھ کے. تو یہ سلسلہ اس وقت بھی, کیونکہ اگر جنرل عاصم منیر صاحب نے پرپوزل دی ہوگی اور جنرل عاصم منیر صاحب کی پرپوزل کو انٹرٹین نہیں کیا جنرل باجوہ صاحب نے, اور وہی افسران کام کرتے رہے, تو پہلی تو یہ, اور یہ جنرل عاصم منیر صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. لہٰذا یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے یہ بیانیہ بالکل فضول ہے کہ اس وجہ سے سزا سنائی گئی. اس وجہ سے سزا نہیں سنائی گئی. مریم صاحبہ کا حکم ہے, نمبر 1. نمبر 2, خود جنرل عاصم منیر صاحب کا معاملہ ہے ان کے ساتھ, اسی لیے یہ سب کچھ. دوسرا یہ کہ یہ خوفزدہ ہیں, اور خوفزدہ اس لیے کہا جاتا ہے, ابھی خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ تو خود جو ہیں جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ مجھے ایکسٹینشن ملے, اور انہوں نے 8-10 دن بڑی مزاحمت کی اور ماشاء اللہ کی بھی دھمکی دی, اور پھر کہا کہ اگر مجھے نہیں بنانا تو پھر آپ بنا دیں خواجہ جنرل فیض کو بنا دیں. اب یہ میں آپ کو بتا دوں, ذاتی طور پر میرے علم میں ہے کہ جنرل فیض کو جنرل باجوہ جو ہیں وہ ان کی پرائیورٹی کبھی بھی نہیں تھی. جنرل فیض جو ہیں وہ کبھی بھی ان کی پرائیورٹی نہیں تھی, اور اگر ان کی پرائیورٹی ہوتی تو پھر ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا کے جنرل ندیم انجم کو کیوں لاتے, اور ان کو وہاں سے کیوں ہٹاتے, اور ان کا کیریئر اور ان کو متنازع کیوں بناتے. جنرل فیض کی کبھی بھی دلچسپی نہیں تھی جنرل فیض کو آرمی چیف بنانے میں. تو جنرل باجوہ تو صرف اور صرف خود چاہتے تھے ایکسٹینشن. انہوں نے اتنا بڑا ریجیم چینج آپریشن کیا, سائفر لیا, سب کچھ لیا, وہ کسی کے لیے کام نہیں کر رہے تھے, وہ تو اپنے لیے کر رہے تھے. یہ طے شدہ حقیقت ہے. اور اس دوران انہوں نے پاکستان تحریک انصاف, پہلے ان کا خیال تھا جیسے ہی ان کو شک پڑا کہ مجھے آرمی چیف یہ ایکسٹینشن نہیں دے رہے نواز شریف صاحب, تو پھر دوڑے دوڑے وہ عمران خان صاحب کی طرف گئے تھے, صدر علوی سے ملے, پھر کچھ اور لوگوں سے ملے, پھر کچھ اور لوگوں سے ملے. میرے علم میں ہے کہ کچھ اور لوگوں سے ملے, اور انہوں نے خود مجھے واٹس ایپ دکھائے, بلکہ ہمیں بھی قائل کرنے کی کوشش کی کہ, اور کہ نہیں جی نہیں, جنرل باجوہ صاحب بہت اچھے ہیں, زبردست ہیں, ان کی ایکسٹینشن کی آپ کوشش کریں, آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. تو یہ سارا کام جو ہے, یہ لڑائی اور طرح کی لڑی جا رہی تھی. تو یہ جنرل فیض, جنرل اظہر عباس, بالکل نہیں. تو جنرل عاصم منیر صاحب کے معاملات پہلے سے سیٹ ہو گئے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ, بہت پہلے سیٹ ہو گئے تھے, بہت ہی پہلے, یوں سمجھ لیں آپ. اور وہ اپنی اسی ٹریک پہ چل رہے تھے, اندر اندر سے زگ زیگ ہو کے جگہ بناتے جا رہے تھے, خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے, اور یہ بہت پہلے ان کے معاملہ سیٹ تھے. اور شوکت صدیقی صاحب نے جو گفتگو کی تھی, اور وہ بھی کسی کی شے پہ کی تھی, اور ایسا نہیں تھا, کیونکہ جب تک پیچھے مضبوط یقین دہانی نہ ہو اس وقت تک کوئی ہمت نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس وقت بھی جنرل فیض صاحب کو جو ہے وہ بنایا گیا, کیونکہ جنرل فیض وہی کچھ کر رہے تھے جو جنرل باجوہ کہہ رہے تھے. جنرل باجوہ کہتے تھے کہ یہ کر دو, وہ کر دیتے تھے. تو بہرحال اس کے بعد ہی جنرل عاصم منیر صاحب, اب پھر ادھر لندن میں بھی ملاقاتیں جو ہوتی رہیں, اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی اس بات کا علم ہے, اس بات کا ملک احمد خان صاحب کو, عرفان صدیقی مرحوم, شجاعت عظیم, اور خواجہ آصف اور ان کے سسر جنرل باجوہ کے, اور بے شمار زبیر صاحب کو بھی معلوم ہے, اور بہت کچھ باتیں ان سب کو علم ہے, اسحاق ڈار صاحب کو پتہ ہے. یہ سارے کچھ کرتے رہے. اب آتے ہیں جی, اب مزید جو خبریں ہیں, کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف صاحب کو وہاں سے نکالنے میں اور ساری چیزوں کو مینیج کرنے میں جو ہے وہ فیض حمید صاحب نے رول ادا کیا, اور جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ کیا.
پلیٹلیٹس گرنے ہیں، بچانے ہیں، بڑھانے ہیں، ماحول بنانا ہے، میڈیا میں یہ کیا کرنا ہے، یہ سارے کے سارا وہ تھا۔ اور پھر اس میں عمران خان صاحب رکاوٹ نہیں بنے، اور انہوں نے جب میڈیکل رپورٹ دیکھی اور یاسمین راشد صاحبہ سے پوچھی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ رپورٹس جو بتا رہی ہیں یہ کافی سنگین ہیں، اور شوکت خانم ہاسپٹل کے انہوں نے سب نے کہا، تو لہٰذا کیبنٹ نے کہا کہ بالکل ہمیں اس میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، تو ان کو جانے دیا، جبکہ حالانکہ ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ سارا 2 نمبر کام ہے۔ اور پھر فیصل واڈا نے بتا بھی دیا کہ پتہ نہیں کس جانور کا خون تھا، وہ سیمپل بھیجے جاتے تھے، اور جاوید لطیف صاحب کی موجودگی میں بتایا انہوں نے کہ بھئی آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کے پلیٹلیٹس گراتے تھے اور میڈیکل رپورٹس تیار کرتے تھے۔ تو یہ ہے۔ اب لڑائی کب ہوئی ہے، اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مریم صاحبہ کی لڑائی کب ہوئی اور نواز شریف صاحب کی لڑائی کب ہوئی جنرل فیض حمید سے، وہ ہوئی ہے جب نواز شریف صاحب تو چلے گئے، اس کا اگلا پارٹ یہ تھا کہ مریم صاحبہ نے جانا تھا اگلی قسط میں، اور مریم صاحبہ کو بھی اسی طریقے سے بیرون ملک بھیجنا تھا۔ جب وہ معاملہ آیا اور جب دیکھا کہ نواز شریف صاحب جاتی عمرہ سے نکلے ہیں اور ان کے لیے جسے کہا گیا کہ ایک ایمبولنس آ رہی ہے، ایئر ایمبولنس، اور پتہ چلا وہ ایئر ایمبولنس نہیں، وہ قطر کے شاہی فیملی کا جہاز ہے اور وہ آ رہا ہے اور اسپیشل انہوں نے بھیجا ہے۔ اور جب میاں صاحب جاتی عمرہ سے ایئرپورٹ پہنچتے ہیں اور حشاش بشاش ہیں اور جہاز کے اندر کی فوٹیجز آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، پھل فروٹ کھانا شانا سب کچھ آتا ہے، تو تب پتہ چلا کہ نہیں، یہ وہ خبر درست تھی ہماری کہ پلیٹلیٹس نہیں گرے بلکہ ان کو باہر بھجوانا مقصود تھا اور کوئی ڈیل ہو گئی تھی۔ اور یہ خبر ہم الحمدللہ میں جو ہے 3 مہینے پہلے دے چکا تھا اپنے پروگرام دا رپورٹرز میں، اور ایگزیکٹ 3 مہینے کے اندر یہ میاں صاحب جو ہیں وہ جہاز میں بیٹھ کے جا رہے تھے۔ تو یہ ساری ڈیل فیض حمید صاحب نے کروائی تھی۔ اس کے بعد حمزہ شہباز شریف صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے بھی جنرل فیض حمید تھے، کیونکہ وہی جاتے تھے اور وہی معاملہ سیٹ کرتے تھے اور وہی ان کو باہر بھیجتے تھے۔ یہ بھی ہوا، مقدمات کو آگے پیچھے کر رہے تھے، یہ سارے ان سب کو فیسیلیٹیٹ وہ کر رہے تھے۔ اور مریم صاحبہ کا مسئلہ وہی ہوا، جب میاں صاحب کو اس حالت میں دیکھا تو کیبنٹ نے انکار کر دیا کہ مریم صاحبہ کو تو ہم نہیں جانے دیں گے اس طریقے سے، کیونکہ مریم صاحبہ نے اس بنیاد پہ جانا تھا کہ میں نے میاں صاحب کو کرنا ہے جی ان کا کیئر ٹیکنگ کرنی ہے اور ان کو لک آفٹر کرنا ہے، یہ ان کا یہ تھا جی کہ ان کی دیکھ بھال میں کروں گی کیونکہ میں ہی ہوں بیٹی۔ تو لیکن جب وہ دیکھا تو پتہ چلا کہ نہیں، تو مریم صاحبہ کا معاملہ رک گیا۔ تو یہاں سے لڑائی ہوتی ہے شروع۔ اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہوتا ہے کراچی میں۔ اب کراچی میں واقعہ کون کرتا ہے، وہ جو کیپٹن صفدر کا دروازہ توڑا گیا تھا، اور وہاں سے پھر ایک اور واقعہ ہوا، اور پھر تھا کہ ڈی جی سی تھے اس وقت میجر جنرل ملک، ان کا نام لیا گیا کہ جناب انہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن وہ پچھلے ہی دنوں باعزت طریقے سے اپنے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ اور اگر وہ واقعہ ایسا ہی ہوتا اور مریم صاحبہ کو کوئی تھپڑ چھپڑ مارنے کی بات کی ہوتی تو پھر اس افسر کو تو ہو جانا چاہیے تھا اسی وقت سیک، وہ تو نہیں ہوئے، وہ تو ابھی جنرل آصف منیر صاحب کے زمانے میں کچھ دن پہلے وہ باعزت طور پہ اپنے گھر گئے ہیں اور اچھے افسر تھے وہ۔ تو یہ ہوا، آئی تھنک عرفان ملک صاحب ان کا نام تھا۔ تو یہ اس طریقے سے ہوتا رہا۔ تو اب مریم صاحبہ کو روکنے والے جو روکا گیا اس سے معاملہ بڑھا، وہ پرخاش ایک معاملہ جنرل فیض سے مریم صاحبہ کا، اور ایک وہ کیپٹن صفدر کا جو دروازہ توڑا تھا۔ تو جنرل باجوہ نے بھری محفل میں بتایا تھا، تمام میڈیا بریفنگ تھی اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کیپٹن صفدر کا کمرہ تھا، اور اس وقت کیپٹن صفدر تھے، یہ 2 الگ الگ کمرے تھے اس وقت کراچی میں، بک تھے ہوٹل میں، تو یہ کیپٹن صفدر کا دروازہ تھا جس کا کنڈا ٹوٹا گیا تھا۔ تو یہ صورتحال اس وقت سامنے آئی۔ تو بہرحال اب یہ سارے معاملات آ رہے ہیں اور مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر جنرل فیض جو ہیں عمران خان کے ساتھ، تو پھر انہوں نے اتنی بھلائی نہیں کی، بلکہ بھلائی جو کی وہ تو کیونکہ عمران خان تو ان کو روکنا چاہتے تھے اور روکنا چاہتے تھے افغانستان کی وجہ سے، لیکن انہوں نے بھی عمران خان کو چھوڑ دیا کہ جی میں اپنے چیف کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ نہیں ہوں، اور اس لیے مجھے اجازت دیں۔ اور انہوں نے آئی ایس آئی کا چارج چھوڑ دیا تھا جو ہی جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ جنرل ندیم انجم کا اناؤنس کر دیں، اور انہوں نے کہا کہ ندیم انجم آ رہے ہیں۔ تو
تو اس کے بعد جنرل فیض ISI ہیڈ کوارٹر میں نہیں گئے تھے، اور وہ ایک الگ قصہ ہے بہت دلچسپ، کیونکہ یہ آپس کی ان کی لڑائیاں ہیں، اور کون کھا رہا ہے؟ صحافی مار کون کھا رہا ہے؟ جج مار کون کھا رہا ہے؟ سیاستدان مار کون کھا رہا ہے؟ عوام. یہ حال ہو رہا ہے، لڑائیاں ان کی آپس کی ہیں، اور کمزور کون ہو رہا ہے؟ ادارہ. تو لہذا یہ ہے مختصر سی ایک کہانی جو کہ حقیقت پر مبنی ہے. تو اگر میرٹ پہ ہو، اسی لیے میں کہتا ہوں ایکسٹینشن قومی جرم قرار دے دینا چاہیے. یہ ایکسٹینشن ایک ایسی لعنت ہے، ایک ایسا ونڈو کھولا ہوا ہے ایکسٹینشن نے کہ یہ اداروں کو برباد کر رہا ہے، اداروں کو مسمار کر رہا ہے. میرٹ کا قتل، اور پھر یہ جو لیگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر 6 مہینے پہلے ہی ماحول بنانا شروع کر دیا جاتا ہے، جوڑ توڑ، اور پاکستان کو ڈسٹیبل کیا جاتا ہے ایک ایکسٹینشن کے لیے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.